बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ईयर के हिस्सा गज़ल से शेख ग़ुलाम हमदानी मुसहवी की दूसरी गज़ल। अजीज़ तलबा आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा गज़ल का मतलब है, न गया कोई आदम को दिले शादा लेकर, यहाँ से क्या क्या न गए हसरत व अरमा लेकर। अजीज़ तलबा मतलब उस शेर को कहते हैं जो गज़ल या कसीदे का पहला शेर हो और उसके दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ हों। दो शर्तें उसमें पाई जाती हैं, एक तो पहला शेर होना ज़रूरी है और दूसरा उसके दोनों मिसरे हम काफिया होना जो है वो ज़रूरी है। तो शेख ग़ुलाम हमदानी मुसहवी की जो गज़ल का मतलब है उसमें शायर ने दुनिया की जिस हकीकत को जो है वो बयान किया है, उसकी तरफ जो है वो हम बढ़ते हैं। पहले मुश्किल लफ्ज़ों के मानी। अदम कहते हैं तलबा आखिरत को या अगली दुनिया को। दिले शादा खुशो खुरम जो दिल है वो, यहाँ से जो है ये लफ्ज़ मतरूक हो गया। अब हम इसके लिए जो है वो यहाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से क्या कहना गए हसरत तो अरमा लेकर। हसरत होता है इसी तलबा नाकाम तमन्ना और अरमा कहते हैं आरजू या ख्वाहिश को। अजीज तलबा दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ से कोई भी खुश होकर नहीं गया। दुनिया में रहते हुए इंसान जो है वो अपने दिल में बहुत सारी ख्वाहिशात को जो है वो पाल लेता है, अपने अंदर बहुत सारी ख्वाहिशात जो है वो रखता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि इंसान जो है वो दुनिया में रहकर जो भी ख्वाहिश करे, जो भी तमन्ना करे, उसकी हर ख्वाहिश और हर तमन्ना पूरी हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप देख सकते हैं कि इंसान जब दुनिया की प्लानिंग करता है, दुनिया में रहते हुए अपने फ्यूचर की प्लानिंग करता है, तो कहीं पर भी उसने मौत को नहीं रखा हुआ। अपनी प्लानिंग में, प्लान करने में वो मौत को याद भी नहीं करता। लेकिन अजीज तलबा मौत तो एक हकीकत है, मौत एक अटल हकीकत है जिससे इनकार जो है अब वो मुमकिन नहीं है या इनकार नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा मुसहवी ने दुनिया की उसी हकीकत को बयान किया है कि हम अपने दिल में तरह तरह की हसरतें जो हैं वो, क्या शायर ने कहा था कि जो है ये मेरे दिल की हसरत है जो मरने तक भी हसरत है। ये वो हसरत है जिस हसरत को खुद हसरत पे हसरत है। या शायर ने कहा था इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। तो ये हसरतें, सारी की सारी तमन्नाएं, तमाम की तमाम ख्वाहिशात, इनका पूरा होना अजीज तलबा मुमकिन नहीं होता। इसलिए इंसान जो है वो दुनिया से खुश खुरम नहीं जाता, बल्कि बहुत सारी अपने साथ नाकाम तमन्नाएं, ख्वाहिशें और आरजुएं साथ लेकर जाता है। पहली बात तो यह है कि अगर हम दुनिया के लोगों का मुआवजा करें, देखें तो कितने लोग जो है वो मरने के लिए तैयार हैं या मरने के लिए तैयारी करते हैं। एक लफ्ज़ को हम ले लेते हैं कि कितने लोग मरने के लिए तैयार हैं, तो मरने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं है। तो जब वो जाने के लिए, मरने के लिए तैयार ही नहीं है तो फिर वो खुश होकर कैसे जाएगा। और ज़ाहिर है तमन्नाएं और ख्वाहिशें तो दिल में हैं और फिर उसकी तमन्नाएं और ख्वाहिशें भी वो अधूरी जो है वो रह जाएंगी। और हकीकत है कि बहुत सारी इंसान की तमन्नाएं और ख्वाहिशात जो है वो पूरी नहीं होती और इंसान इस दुनिया से अगले जहान को सिधार जाता है। इसलिए शायर ने कहा है कि न गया कोई अदम को, आखिरत को कोई नहीं गया, खुश व खुरम होकर खुश दिल लेकर कोई नहीं जाता। यहाँ से क्या क्या न गए हसरत व अरमा लेकर। तो यहाँ बहुत सारी हसरतें और अरमान इंसान अपने साथ लेकर ही इस दुनिया से कूच करता है। दुनिया की बहुत बड़ी हकीकत है अजीज तालाबा। आगे हम बढ़ते हैं उसने बदला की तरफ। तो शायद कहता है बाग वो दश्ते जनू था कि कभी जिसमें से लाला गुल गए साबत ना गरे बां लेकर। बाग जो दुनिया का जो बाग है उसकी बात हम कर लेते हैं। और दश्ते जनू मतलब दीवानगी का जंगल। ये बाग जो है ये दश्ते जनू है, दीवानगी का जंगल है कि जिसमें से लाला और गुल, लाला जो है वो एक फूल का नाम है
اور گل بھی جو ہے وہ گلاب کے پھول کو جو ہم کہتے ہیں، تو لالا و گل گئے ثابت نہ گریباں لے کر، اپنا جو ان کا گلا ہے، یہ گریباں گلے کا حصہ، گلے کے قریب کا جو حصہ ہے، تو اپنا گریبان جو ہے وہ چاک کروا کر ہی جو اس دنیا سے جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں، جیسے لالا و گل جو ہے وہ اپنا گریبان جو ہے وہ چاک کروا کر جو ہے وہ گئے۔ باغ دنیا کا جو باغ ہے، یہاں سے صحیح سلامت کوئی بھی نہیں گیا، جو بھی گیا ہے وہ بہت ساری چیزیں یہاں چھوڑ کر جو ہے وہ گیا ہے، جو بھی گیا ہے اکثریت جو ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس جہان سے لٹ کر گئی ہے، جس لیے وہ ہم انسان دنیا میں آیا تھا جس مقصد کے لیے، جس مقصد کو پانے کے لیے اس نے تیاری نہیں کی، اور پھر جب اس نے تیاری نہیں کی تو ظاہر ہے پھر وہ چاک گریباں ہی جائے گا، اپنا گریباں سی کر نہیں بلکہ اپنے گریباں کو پھاڑ کر جو ہے وہ جائے گا، کیونکہ اس نے اس مقصد کے لیے، اس راستے کے لیے جو ہے وہ زیادہ راہ اکٹھا ہی نہیں کیا۔ تو دنیا کے باغ میں سے کوئی انسان بھی صحیح سلامت جو ہے وہ اگلے سفر کی طرف جو ہے وہ نہیں سدھارا۔ اس حقیقت کو جو ہے شیخ غلام حمدانی مصحفی نے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد یہ تعالیٰ پردہ خاک میں سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا ماہ تابہ لے کر، پردہ خاک مٹی کا پردہ، سو پس کے معنی میں سو رہے، نیند آ گئی ان کو، جا کر افسوس، افسوس جو ہے یہ طلبہ حرف تعصف ہے، کلمہ تعصف ہے۔ پردہ رخسار، رخسار گال کو کہتے ہیں، پردہ رخسار پہ کیا کیا ماہ تابہ، ماہ تابہ کا معنی ہے روشن چاند یا چاند جیسا روشن چہرہ۔ تو اسی طلبہ پردہ خاک میں سو رہے جا کر افسوس، کتنے ایسے مہجبی ہیں، یعنی کہ چاند جیسے چہرے والے لوگ ہیں، کتنے ہی ایسے جو ہے وہ خوبصورت لوگ ہیں جو دنیا کو چھوڑ گئے اور مٹی میں جا کر مل گئے، مٹی میں جا کر سو رہے، یعنی کہ قبر کے اندر مٹی میں جا کر جو ہے وہ مل گئے۔ پردہ خاک میں سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا نہ ماہ تابہ لے کر، وہ جن کی وجہ سے جہان میں رونقیں تھی، جن کی وجہ سے جہان آباد تھا، جن کے لیے جو ہے وہ لوگ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے تھے، اور جن کو جو ہے وہ کیا کہتے تھے کہ یہ جہان کی جان ہے، ان کو جو ہے وہ دیکھ کے دنیا جو ہے وہ جیتی ہے۔ تو جن کو دیکھ کر عزیز طلبہ دنیا جیتی تھی، اب وہ خود ہی دنیا میں نہیں رہے، اپنی خوبصورت زلفیں، اپنے خوبصورت رخسار، اپنے خوبصورت قد کو، اپنے خوبصورت خد و خال کو، اپنی خوبصورت آواز کو وہ اپنے ساتھ لے کر جو ہے وہ منو تلے مٹی جو ہے وہ جا کر سو رہے ہیں، اور ان کے سونے پر جو ہے وہ شاعر جو ہے وہ افسوس کرتا ہے، کیونکہ اتنے چاند جیسے مکھڑے، چاند جیسے خوبصورت چہرے، روشن چہرے جو ہے وہ اس جہان کی رونقیں تھیں، اور وہ رونقیں اب اس جہان میں نہیں رہیں بلکہ اس جہان سے پردہ کر گئی ہیں اور قبر میں جا کر جو ہے وہ سو گئی ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ابر کی طرح سے کر دیں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جائیں گے یہ دیدہ گریاں لے کر۔ ابر جو ہے وہ عزیز طلبہ بادل کو کہتے ہیں، ابر کی طرح سے، بادل کی طرح سے کر دیں گے عالم کو نہال، دنیا کو جو ہے وہ ہم نہال کر دیں گے بادل کی طرح، ہم جدھر جائیں گے یہ دیدہ گریاں لے کر، یعنی یہ روتی ہوئی آنکھ ہم لے کر جدھر بھی جائیں گے ہم بادل کی طرح ہر طرف جو ہے وہ جل تھل کر دیں گے۔ شاعر جو ہے وہ اس قدر دنیا میں رہ کر غم کا شکار ہے، تکلیف کا شکار ہے، اس قدر جو ہے وہ شاعر غم زدہ ہے، یا غموں میں ڈوبا ہوا ہے، یا غموں کی زندگی گزار رہا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح بادل جو ہے نا وہ برستا ہے اور پھر ہر طرف پانی ہی پانی ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ خشکی بھی پانی میں ڈوب جاتی ہے، پانی میں بھی تو پہلے ہی پانی ہے،
تو ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ تو جس طرح بادل کے برسنے سے ہر طرف جو ہے وہ جل تھل جو ہے وہ ایک ہو جاتی ہے، اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ میری آنکھ جس قدر رو رہی ہے، میری آنکھ سے جس قدر آنسو جو ہے وہ جاری ہیں، میری آنکھ سے جس قدر جو ہے وہ آنسو بہ رہے ہیں، ہم جدھر جائیں گے ہم بھی جل تھل ایک کر دیں گے، ہم بھی جو ہے وہ اپنے آنسوؤں سے ہر طرف پانی ہی پانی کر دیں گے۔ تکلیف کا یہ عالم ہے، آپ کہہ سکتے ہیں مصیبت کا، پریشانی کا یہ عالم ہے کہ شاعر نے اپنی آنکھ کو، دیدہ گریاں کو، یعنی روتی ہوئی آنکھ کو بادل کے ساتھ جو اس کا موازنہ کیا، اس کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جیسے بادل عالم کو نہال کر دیتا ہے، اسی طرح ہم بھی روتی ہوئی آنکھ سے عالم کو نہال کر دیں گے۔ اس کے بعد ایسی طلبہ پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، پھر گئی، دوبارہ گئی اسیران قفس، اسیر کہتے ہیں قیدی کو، قفس کہتے ہیں اس طرح پنجرے کو، اور باد صبا صبح کی ٹھنڈی ہوا، پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، خبر آمد ایام بہاراں لے کر، آمد ایام بہار یعنی بہار کے دنوں کی آمد کی خبر لے کر جو ہے یہ گئی ہے۔ کون گئی ہے؟ پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، صبح کی جو ٹھنڈی ہوا ہے وہ بہار کی آمد کی خبر لے کر عزیز طلبہ جو قیدی ہیں، پنجرے میں قید کیے گئے ہیں، ان کی طرف ایک مرتبہ پھر سے گئی ہے، دوبارہ سے جو ہے اس نے ادھر کا جو ہے وہ چکر لگایا ہے۔ اب جو قید میں ہے یعنی کہ وہ زندگی کی جو رونقیں ہیں، زندگی کی جو گہما گہمی ہے، زندگی کی جو خوشی ہے، تو اسے تو جو ہے وہ علیحدہ ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ قید کر لیا جائے، اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، اس کو پنجرے میں ڈال دیا جائے، تو پھر وہ زندگی کی جو راحتیں ہیں، زندگی کی جو سہولتیں ہیں، زندگی کی جو خوشیاں ہیں، اس کے لیے تو جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر جو ہے وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے اور اسیری کی قید خانے کی زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کے دل میں بھی جو ہے وہ طرح طرح کی جو ہے وہ خواہشات موجزن ہوتی ہیں، طرح طرح کی جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ آرزویں اور خواہشیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر مصنف نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے جو باد صبا ہے، جو بہار کے موسم کی جو ہوا ہے، وہ اسیران قفس کی طرف جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ چکر لگایا ہے اور انہیں بہار کی خوشخبری سنائی ہے۔ ایک تو پہلو یہ ہے، دوسرا جو ہے وہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ محبت میں ناکامی در ناکامی کے بعد جب جو ہے وہ انسان اپنی محبت میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر بھی ہم اس شعر کو ریپیٹ کر سکتے ہیں کہ پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، خبر آمد ایام بہاراں لے کر۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں جو ہے وہ مصحفی کی جو غزل ہے اس کے مقطع کی طرف، اور مقطع عزیز طلبہ آخری شعر ہو جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، دو شرطیں ہوتی ہیں، آخری شعر ہونا ضروری ہے اور اس میں شاعر کا تخلص ہونا ضروری ہے۔ مصحفی کہتے ہیں گوشائے عزلت کو سمجھ تخت شہی، مصحفی گوشائے عزلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو ابس ملک سلیمان لے کر۔ مصحفی جو ہے یہ شاعر کا تخلص ہے، اور گوشائے عزلت یعنی تنہائی کا گوشہ، تنہائی کا جو گوشہ ہے، تخت شہی بادشاہی تخت کے حوالے سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں مصحفی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو ابس فضول میں بیکار ہے تمہارے لیے ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تیرے لیے جو ہے وہ فضول ہے، بے فائدہ ہے، بے مقصد ہے، تیرے لیے یہ جو گوشہ ہے عزلت ہے نا، یہ جو گوشہ نشینی ہے، تو یہ تمہارے لیے جو ہے وہ تخت شہی ہے، تو اسے ہی جو ہے وہ بادشاہی تخت جو ہے وہ تصور کر۔ عزیز طلبہ، شاعر کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ پس از 80 سال اے نکتہ شد بخاکانی کہ یک دم با خدا بودن با از ملک سلیمانی۔ تو عزیز طلبہ، ایک لمحے کے لیے خدا کو یاد کر لینا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے زیادہ افضل ہے۔ پس از 80 سال
کہ نکتہ شد بخاکانی کہ یکدم با خدا بودن باش ملک سلیمان. تو اس لیے مصحفی بھی کہتے ہیں کہ گوشہ عزلت کو جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ بادشاہی تخت ہی تو تصور کر، کیونکہ گوشہ عزلت میں تنہائی میں گوشہ میں بیٹھ کر اگر تو ایک مرتبہ بھی اللہ کو یاد کر لے گا تو یہ جو آپ کو ثواب ملے گا اللہ کو یاد کرنے کا، جو اجر ملے گا وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا میں دی گئی بادشاہت تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن تیرا ایک سانس میں اللہ کو یاد کرنا، اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو اجر ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. اس لیے شعر کہتا ہے، مصحفی اپنے آپ سے مخاطب ہے، مصحفی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی. یہ جو تمہارا تنہائی کا کونا ہے نا، گوشہ ہے نا، جس میں بیٹھ کے تو اللہ اللہ کر رہا ہے، تو اس کو ہی اپنے لیے بادشاہی تخت جو ہے وہ شمار کر. کیا کرے گا تو اب ملک سلیمان لے کر؟ اگر سلیمان علیہ السلام کی طرح تجھے بادشاہت مل جائے تو اس کو کیا کرے گا؟ وہ تیرے لیے تو بے مقصد ہے، بے معنی ہے، فضول ہے. وہ عزیز طلبہ شاعر نے کہا تھا نا کہ یہ آرزو تھی کہ تمنا تھی کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی. تو جی طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق. شیخ غلام حمدانی مصحفی کی ہم نے دوسری غزل جو ہے اس کو سٹڈی کیا ہے، پڑھ لیا ہے. امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا. کومنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا. ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. مجھے دیجئے اجازت. اللہ حافظ.